गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज आवर विद मेहर अब्बासी। रियासत हाय इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दोनों ऐवान लफ्ज तमाशा पर मछली मंडी बने हैं। ऐवान ज़ीनी चौधरी निसार के सामने बाजीचा इतफाल बना है तो ऐवान बाला में चौधरी एतजाज एहसन और इसाक डार का करतब लगा है। ऑपोजिशन जवाब मांगे तो बलीग रहमान को इजाफी चार्ज देकर आईने के सामने खड़ा कर दिया जाता है कि तुम जानो और ऑपोजिशन जाने। हद तो यह है कि एक तरफ इसाक डार साहब ऑपोजिशन से बर्दाश्त और रहम के लिए दरख्वास्त गुजार तो दूसरी जानिब एतजाज एहसन खानदानों को नवाजने पर सीख पा कि यूथ बिजनेस प्रोग्राम में मरियम को नवाजने की काबिलियत सिर्फ वजीर आजम की बेटी होना है या फिर हमजा शहबाज को पंजाब का इंतजाम थमाने की अहलियत वजीर आला का चहीता होना है। ढिठाई ये कि कल ऑपोजिशन बेंचों पर बैठकर मुस्लिम लीग नून की रौनक मिस्टर 10% और मदारी के अलकाबाद से झलकती थी और कभी असेंबली में चूड़ियां छनकती थी। हद तो यह है कि लीगी अरकान बजट तकरीर वजीर आजम के मुंह पर मारने से भी बाज न आते थे। बरस तक इन रवैयों का जवाब पीपल्स पार्टी के हुक्मरान मुस्कुराहटों से देते रहे या फिर मुफाहमती पॉलिसी से, मगर पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासत बदला और ना ही अंदाजे तखातुब। एक तमाशा लगाया गया थम इंप्रेशन के हवाले से एक जमात की तरफ से, इनकी तरफ से नहीं, एक जमात की तरफ से, और ये तमाशा लगाया गया और वो जो बी जमालो है शेख रशीद, मैंने जान के क्या बी जमालो तो आज इक्तदार की बाम पर मुस्लिम लीगी अरकान खुद पसंदी और घुमंड के बुत बने बैठे हैं। रवैयों से झलकती फिरौनियत और तर्ज से झांकती नखवत ने जब्त और तर्ज के पैमाने झलका दिए। ऑपोजिशन रुकन को बी जमालो और दिमागी बलूगत के ताने और पवित्र ना होने के शिकवे। कैसा अंदाज़े पार्लिमान है? तुम ही बताओ, ये क्या अंदाज़े गुफ्तगू है? एक तमाशा लगाया गया थम इंप्रेशन के हवाले से एक जमात की तरफ से, इनकी तरफ से नहीं, एक जमात की तरफ से, और ये तमाशा लगाया गया और वो जो बी जमालो है शेख रशीद, मैंने जान के क्या बी जमालो। तो मिस्टर इमरान खान, ना आप सती सावित्री हैं, ना आप बड़े पवित्र हैं, ना आप दूध के धुले हैं। आप बड़े क्यों नहीं हो जाते? इतने बड़े हो गए हैं तो दिमागी तौर पर भी बड़े हो। लफ्ज तमाशा पर थिएटर लगाए और अरकीन पार्लियामेंट की पूरी कौम तमाशाई है। आज ऐवान तमाशा गाह का मंजर भी पेश कर रहा है। जबकि वजीर दाखिला को अल्फाज वापस लेने में हजीमत का सामना है तो अपोजिशन को बॉयकॉट खत्म करने में हिचकिचाहट। मगर हकीकत यह भी कि तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला न हो तो हर एतराज, हर सवाल, हर जवाब, हर धरना और हर मुजाहिरा तमाशा ही लगता है। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए आज मौजूद है मिस्टर आबिद शेर अली साहब। आप MNA हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर वाटर एंड पावर। हमारा साथ दे रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, MNA हैं और वाइस चेयरमैन डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर तहरीक इंसाफ। हमारा साथ दे रहे हैं आज इमरान जफर लगारी साहब, नेशनल असेंबली के मेंबर भी हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हारून रशीद साहब, तज्जिया नगार हैं, सीनियर सहाफी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप ही से आगाज करूंगी। सभी हंस पड़े। सर ये क्या हो रहा है? देखें, ये भी जमहूरियत का हुस्न है और नोक जोक होनी चाहिए, लेकिन लफ्ज तमाशा मैं नहीं समझता कि मैं इतना कोई गैर मुहज्जब और गैर पार्लियामेंट। आप अगर देख लें, उन्होंने थम इंप्रेशन के हवाले से बात की। उन्होंने कोई ऐसा तासुर नहीं दिया कि पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई जमातें या किसी रुकने असेंबली को कहा। तो ये माजी में भी हुकूमतें इस्तेमाल करती रही और कोई मौलवी नवाज शरीफ के नाम से मुखातब करता रहा जब वो हुक्मरान थे। इससे भी तंदो तेज कलमात बरसाए जाते थे। रहमान मलिक साहब की भी तकरीरें ऑन रिकॉर्ड है, बाबर अवान की भी है, शाह साहब भी मोहतरम उस वक्त उधर ही पार्लियामेंट के अंदर थे जो रवैया इख्तियार किया जाता था। तो ये तमाशा मुझे नहीं समझ आती। नहीं, गुस्ताखी उन्होंने नहीं की। मैं आपका बहुत बेहद एहतराम, मैं 12-13 साल से आपके साथ पार्लियामेंट के अंदर हूँ। कभी आपकी शाइस्तगी का तो मैं गवाह भी हूँ, लेकिन बादशाह साहब ये है कि पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत और अपोजिशन में नोकझोंक होती है। इश्यूज पर जरूर आप वॉकआउट करें, इश्यूज पर आपका हक भी बनता है, बिल्कुल आप करना चाहिए, लेकिन एक बात को लेकर आप इस तरह बड़ा इशू खड़ा कर दें
اگر یہ میں نے کی ہوتی تو شاید آپ ٹالریٹ کر لیتے. ہاں جو کہ یہ بات چودھری نثار صاحب سے منہ سے آ گئی تو تماشا بن گیا. شاہ صاحب آپ نے کل یہی اعتراض اٹھایا کہ اتنے بڑے لیڈر کے منہ سے یہ بات, مگر بار بار سر تمام تماشا بھی دیکھیں کوئی ایسا کوئی مجھے اس میں کوئی وجوہات بنا دیں. شاہ صاحب محترم ہے, شاہ صاحب چودھری نثار صاحب ابھی بھی انسسٹ کر رہے ہیں کہ تماشا غیر پارلیمانی لفظ نہیں, اور سعد رفیق صاحب نے بھی کل اسمبلی میں کہا کہ جب ایک اتنا سینئر لیڈر کہہ رہا ہے, اپنی جسٹیفیکیشنز دے رہا ہے, تو آپ قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیے مہر, جہاں تک تو سعد رفیق صاحب کا تعلق ہے, ابھی آپ نے کچھ الفاظ سنائے اور ابھی باقی بھی سنائیں گے سر, اور اگر آپ ان کو ایک پارلیمانی لیڈر کے بارے میں, ایک ایسا شخص جو اس ملک میں ایک بہت بڑا ایک سیاسی مقام رکھتا ہے, ایک نیشنل ہیرو کے طور پر تصور کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں یہ کہنا اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں, اس کو پارلیمانی سمجھتے ہیں, تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں, بحث ختم ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیے بات صرف لفظ کی نہیں ہے, رویوں کی بات ہے, ایک ذہنی کیفیت کی بات ہے. آپ ریڈیکیول مت کیجئے, ٹھیک ہے. اور پھر ہمارا رویہ کیا تھا؟ ہمارا رویہ یہ جارحانہ نہیں تھا. ہم نے کہا کہ دیکھیے اگر اس پہ جس تناظر میں آپ نے بات کی ہے, آپ ریڈیکیول کیا ہے آپ نے, اگر آپ اس پر نظر ثانی کر لیں اور ہماری اگر دل آزاری ہوئی ہے. شاہ صاحب ایک سوال ہے آپ سے, اور میں یقیناً آپ نے بھی اس بات کو ریٹریٹ کیا, اور خورشید شاہ صاحب نے بھی یہ بار بار کہا, بڑے دھیمے لہجے میں کہا کہ آپ ایک دفعہ پھر سے ری پلے کر لیجئے اسے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ غلطی نہیں ہے تو ہم معذرت کر لیں گے. بٹ سوال سر, خان صاحب نے ڈینگی بردرز, شو باز, یہ بہت کچھ کہا, مگر سڑکوں پہ باہر, کیا آپ کو اعتراض ہے کہ ایوان کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, یا الفاظ چاہے باہر ہوں یا اندر ان سے اعتراض ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس جب بات کرتے ہیں نا, اس میں اور جلسے کی لب و لہجے میں فرق ہوا کرتا ہے, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جلسوں میں بھی آپ مطلب ہے, میں تو اس کا قائل ہوں کہ جلسوں میں بھی ذاتی حملے نہیں ہونے چاہیے, میں اس کا قائل ہوں. لیکن جلسے کا ماحول اور پارلیمنٹ کا ماحول مختلف ہوتا ہے. دیکھیں نا, جو آپ اقوام متحدہ میں گفتگو کریں گے وہ آپ شاید ہائیڈ پارک کارنر میں گفتگو اس سے مختلف کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جگہ ماحول دیکھنا پڑتا ہے. تو ہم نے کیا کہا ہے, ہم نے کہا ہے وہ اگر ہماری دل آزاری ہوئی ہے تو لفظ واپس لے لیں. کئی دفعہ ایکسپنج بھی تو ہو جاتے ہیں نا, لفظ اسپیکر کر دیتے ہیں. معذرت ہی آپ نے یہ نہیں کہا معذرت مانگا, نہ ہم نے معافی کا کہا ہے نہ معذرت کا کہا ہے. ہم نے کہا الفاظ واپس لے لیں, ہم نے تو کہا واپس لے لیں. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کام چلے. اور میں تو جب یہ میں شکایت کر رہا تھا, میں یہ اعتراف بھی کر رہا تھا کہ چودھری نثار علی خان واحد وزیر ہیں جو اسمبلی میں آتے ہیں, جو گفتگو کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن مزاج میں تیزی ہے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا, تو حکومت کا کام ہوتا ہے معاملات کو ٹھنڈا کرنا. اپوزیشن تو چلے بات بڑھاتی بھی ہے, بات کو اٹھاتی بھی ہے, وہ اس کا ایک رول ہے. پر حکومت کا کام نہیں ہوتا کہ جلتی پہ تیل پھینکنا. یہ تو حکومتی وزراء جلتی پہ تیل پھینک رہے ہیں, ان کا کام تو معاملہ. پھر سعد رفیق, دیکھیے سعد رفیق بڑا اگین منجھا ہوا سیاستدان ہے, بڑا سمجھدار آدمی ہے, منجھا ہوا ہے. لیکن جو اس نے باہر گفتگو کی, باہر کی اندر نہیں, ہاں وہ بھی اچھی نہیں تھی. سچی بات اچھی نہیں تھی. انہوں نے سر, ہارون رشید صاحب امیچور آدمی ہیں, غلط بیانی کرنے والے ہیں, سیاست میں جوں کے بڑھتے جا رہے ہیں, ان کا قد کاٹ کم ہوتا جا رہا ہے, کیا بونگیاں ماری ہیں, اس طرح کے لفظ اتنے پوتر. یہ بات یہ ہے, معاملہ کس طرح سدھرے گا؟ سدھر تو سکتا ہے, سدھرنے میں تو کوئی مشکل ہی نہیں, چند منٹوں میں سدھر سکتا ہے. دونوں فریق ریئلائز کریں اور ادراک کریں کہ نہیں کرنی ہے اس طرح کی بات. یہی سعد رفیق تھے اور یہی عمران خان تھے, یہ میرے پاس تشریف لائے تھے, یہ ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے, ان کا عہدہ طے ہو گیا تھا. کسی وجہ سے عمران نے بھی بعد میں اس کو پرسو نہیں کیا. بات کو نہیں مانتے ویسے, ماننا کیا, میں وہاں موجود تھا, میں اس کا ایک فقرہ سنا سکتا ہوں, میں وہ جگہ بتا سکتا ہوں, وہ کتنی دفعہ میرے پاس آئے, کیا کیا گفتگویں ہوں, کیا کیا معاملات, ان کی اہلیہ محترمہ موجود تھیں. ماننا نہ ماننا کیا ہوا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ, اور انہوں نے, عمران نے بھی اس کو پرسو نہیں کیا, وہ بھی وڈرا کر گئے. بعد میں ایک دفعہ انہوں نے پھر رابطہ کیا میرے ساتھ. وہ اس بات پہ بہت ناراض ہوتے ہیں, لیکن جب گواہی دینے کا وقت آئے گا تو سچی گواہی دے گی. عمران کو کب میں نے معاف کیا جب اس نے کوئی غلطی کی. بات یہ ہے کہ اگر یہ کس سے شروع ہو گیا نا ذاتی, تو کوئی بچے گا نہیں, کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ گفتگو کبھی کرنی ہی نہیں چاہیے. دیکھیے میں رنجیدہ ہوں بہت عمران خان سے, بطور اخبار نویس کے بھی اور دوست کے بھی, لیکن میں اس کے فیصلوں پہ بات کروں گا. میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, اور وہ میری رائے پہ بات کر سکتا ہے,
قبول کرے یا مسترد کرے، یہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے، تلخی کو اب روک دینا چاہیے۔ چودھری صاحب کا مسئلہ یہ ہے، یہ بات درست ہے، چودھری بہت محنتی آدمی ہے، پالیٹکس کو سمجھتا ہے، بر وقت ریئیکٹ کرتا ہے، انیشیٹو بہت ہے، تقریر بہت اچھی کرتا ہے، لیکن ویری پوزیسو، پینک کرتا ہے۔ اب یہ گھبرائے ہوئے اس بات پہ ہیں کہ جی 20-30 سیٹوں پہ، 40 سیٹوں پہ، کراچی میں تو میں نے اس دن کہا تھا، پھر دہراتا ہوں، الیکشن ہوئے ہی نہیں، اور کبھی بھی نہیں ہوئے کراچی میں الیکشن، اکثر نہیں ہوئے۔ دیکھیے پنجاب میں یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ فورم کرے گا، کوئی عدالت کرے گی، کوئی ٹریبونل کرے گا کہ کیا دھاندلی ہوئی ہے۔ بظاہر سعد رفیق 20,000 ووٹوں سے ہار گئے ہیں بظاہر، لیکن کیا وہ واقعی ہارے ہیں، یہ تو وہ دیکھے جائیں گے۔ چودھری صاحب مانتے ہیں 60-70 ہزار نشان ایسے ہیں کہ جو، یہ آپ کو یاد ہے یہ میں نے الیکشن کے فوراً بعد لکھا تھا کہ نشان ہے ہی نہیں ہیں انگوٹھوں کے۔ اب وہ کیا ہے، کس کی زیادتی ہے، کس کی غلطی ہے، ان کو یہ بات انہیں سمجھنی چاہیے۔ یہ 90s نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی بھی نہیں، 272 دیکھیے پیپلز پارٹی بھی نہیں سمجھ سکی، ووٹ ڈیفینیٹلی نون لیگ کو ویسے زیادہ ملے ہیں۔ دیکھیے بات پیپلز پارٹی بھی نہیں سمجھ سکی تھی، عدالتوں کی آزادی کے بعد اور میڈیا کی آزادی کے بعد بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، آپ کو انسٹیٹیوشن بنانے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کام کرنے کا موقع دینا ہوتا ہے۔ اب جس آدمی کو آپ لگا رہے ہیں عدالت کہہ رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور جس آدمی کو آپ نکال رہے ہیں عدالت اسے مہلت دے رہی ہے کام کرنے کا، آپ پروسیجر فالو نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے بعض لوگ برطرفی کے مستحق بھی ہوں، آپ پروسیجر فالو نہیں کر رہے، یہ شخصی انداز حکومت اب نہیں چلے گا۔ عمران خان نے الیکشن کے بعد، میں نے حالانکہ اسے منع کیا تھا، الیکشن کے بعد ان کے مان لیا، الیکشن کا رزلٹ مان لیا، شفقت محمود نے بڑی تعجیل کی اور لوگوں نے تعجیل کی، اس نے مان لیا اور ایک لحاظ سے اچھا بھی بہت کیا، آپ حکومت کریں۔ اور یہ ریپیٹڈلی اس نے کہا کہ ہم آئندہ الیکشن فیئر اور شفاف چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ چودھری صاحب کو علی ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، حوصلہ مندی کا، میاں صاحب کو کرنا چاہیے، کہہ کہ ہم ان سے تھک گئے۔ کوئی دیکھیے یہ میرے گھر تشریف لائے دونوں صاحبان، چودھری صاحب بھی اور شہباز شریف بھی، میں نے ان سے کہا انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں عمران خان کو، معاملات ملک کے چلانے ہوتے ہیں، آپ اس کے پوسٹر پھاڑ دیتے ہیں، بینر اتار دیتے ہیں، آپ نے اس کی بیوی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی تھی، اب اس کو بھول جائیے، ماضی میں جو ہوا سب بھول جانا چاہیے۔ عمران سے ان کو بات کرنی ہوگی اور اپوزیشن لیڈروں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تبھی ملک میں امن ہوتا ہے، تبھی استحکام ہوتا ہے، تبھی اکانومی گرو کرتی ہے، تبھی آزاد خارجہ پالیسی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کو اپوزیشن کا کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ نہیں؟ مگر لغاری صاحب دی جا رہی ہے، لب لہجہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں سر ابھی نہیں دی جا رہی نا، ابھی آپ نے جلسہ کرنا ہے تو اس کے اوپر لہجے میں تحقیر ہے۔ آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، پیپلز پارٹی پہ کیسی بے رحمی سے تنقید ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ جواب میں وہ بھی کرتے تھے، او بھائی، اور اس وقت ہم کہتے تھے کہ میڈیا والوں کو بھی پتہ چلے گا۔ آپ بحیثیت صحافی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، کیونکہ میں تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو تنقید ہم آصف علی زرداری پہ کر سکتے تھے نا، وہ ہم 10 دفعہ سوچیں میاں صاحب پہ کرنے سے ہر ایک کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے، ڈراپ آف اے ہیٹ بائیکاٹ کرتی ہے آپ کی جماعت سر۔ مگر میں تو مہر اس وقت بھی کہتا تھا کہ میاں صاحب آئیں گے تو میڈیا کے بھی ہوش ٹھکانے آئیں گے اور اپوزیشن کے بھی نہیں پتہ چلے گا۔ یہ ان کے لہجے میں سختی ہے اور بے لچک ایٹیچیوڈ ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ مجھے خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے لیڈر یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو وقت گزرا ہے اس میں رویہ تبدیل ہو گئے۔ مجھے رویہ تبدیل ہوئے کہ نہیں سر، آپ کو سینٹ میں ایک جواب مل گیا کہ ایک ہفتہ باہر سڑک پہ بیٹھا رہا پورا اپوزیشن سینٹ کی، مگر ہفتے بعد چودھری نثار نے آ کے معافی نہیں مانگی، بلیغ الرحمان کو ایڈیشنل چارج دے دیا گیا اسٹیٹ منسٹر، اور وہ ایبسولوٹلی سر۔ اب آپ یہ معاملہ کتنی دیر چلائیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کے توسط ہارون رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کسی زمانے میں ہماری لیڈرشپ پہ تنقید کرتے تھے، اس میں نو ڈاؤٹ۔ اگر رولز آف پروسیجر میں پڑھنا شروع کروں تو میرے خیال میں قومی اسمبلی کا کوئی بھی ایسا ممبر نہیں ہے جو ہم لوگ رول آف پروسیجر فالو کرتے ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں، وہ ٹریجری بینچز ہو یا اپوزیشن ہو، سیریس، اس میں کوئی مذاق نہیں ہے، اس میں کوئی وہ بڑا چڑھا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ عابد بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں ان کو ایک بہت اچھی صلاح دے رہا ہوں، ایک اینگر مینجمنٹ کا کورس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو چودھری نثار صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو یہ فوراً کروائے۔ عابد بھائی نے لیا ہے نا، آپ نے کیا ہے؟ عابد نے بھی نہیں لیا، ابھی تک نہیں لیا۔ عابد نے بھی نہیں لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز، یہ لوگ ابھی تک مینٹلی اپوزیشن سے باہر نہیں نکلے، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مینٹلی طور پہ ابھی تک ہم لوگ اپوزیشن میں ہیں۔ یار آپ لوگ اپوزیشن میں نہیں ہو، ابھی آپ گورنمنٹ میں ہو، آپ یو پیپل آر دا اسٹیٹ مین۔
تم لوگوں کو اپوزیشن کو پیار محبت افہام و تفہیم کے ساتھ چلنا ہے. پورے 5 سال ہمارے کون سے ایسے منسٹرز تھے جنہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی؟ ہمیشہ یہ لوگ بولتے تھے, ہمیں غصہ بھی دلواتے تھے ہمارے منسٹروں کو, لیکن ریکنسیلیشن پریزیڈنٹ تک ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی ہم جونیئرز کو کہ آپ لوگوں نے نہیں لائے, چوڑیاں لائے وان میں, آپ نے کاغذ پھاڑے, ہسٹری دی, وہ ہسٹری, اس ہسٹری سے ہمیں سیکھنا چاہیے. سڑک پہ بھی سیٹیں گے یہ کہا تھا, لیکن ان لوگوں نے کہا تھا, لیکن تب بھی ہم نے برداشت کیا کیونکہ ہمیں 5 سال جمہوریت کو مضبوط کرنا تھا. اور دوسری بات, الیکشنز کی آپ بات کریں, ٹھیک ہے, ریزلٹس پہ ہمیں بھی اعتراض ہے, ہم نے احتجاجن طور اس کو قبول کیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سسٹم کو ڈیریل کریں اور اس طرف جائیں. ہم سب کو ساتھ پی ٹی آئی انیشیٹ لے, پیپلز پارٹی ریڈی ہے تیار کرنے کے لیے. ہمیں آنے والی الیکشنوں کے لیے اور نسلوں کے لیے ہمیشہ کے لیے دھاندلی کے دروازے بند کرنے. ابھی اگر کچھ ہوتا ہے پہ بات ہو رہی ہے, مجھے یہ بتائیے کہ عابد صاحب وہ لائن کب کراس ہوتی ہے؟ ایک شفافیت پہ بات ہو رہی ہے الیکشنز کی, اور پھر کہیں جب جمہوریت خطرے میں آنے لگ جائے. دیکھیں اس میں 2 ایشوز ہیں. ایک تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پی ایم ایل این پہ کیوں تنقید کی جاتی ہے. الیکشن کرائے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, پاکستان میں آزاد عدلیہ ہے, شاہ صاحب اور ان کی پارٹی گئے ہیں الیکشن ٹرائبیونلز کے خلاف. الیکشن ٹرائبیونلز کے جو ججز ہیں انہوں نے ان کے وکلا کے بیہیویئر کے بھی اگینسٹ لکھا. تو یہ تو فیصلے دیکھیں پارلیمنٹ نے تو نہیں کرنا, یہ جنہوں نے الیکشن کروائے ان سے پوچھیں. جو اب جو دیکھیں, میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. ایسی بات کو پک کرنا میری سنیں, اب الیکشن ہوا, پولنگ بوتھ تھا, کاؤنٹنگ ہوئی, شاہ صاحب کا بھی پولنگ ایجنٹ تھا, ہارون صاحب کا بھی تھا, لغاری صاحب کا تھا, بھی میرا بھی تھا. اب میں نے 340 لیے, انہوں نے 400 لیے, انہوں نے 250 لیے. ایک پولنگ ایجنٹ کے اس پیپر پہ دستخط موجود ہیں. وہ سلپ شاہ صاحب کے پولنگ ایجنٹ بھی دے گئے, لغاری صاحب کے بھی دے گئے, ہارون صاحب کے دے گئے, میرے بھی دے گئے. جھگڑا کس چیز کا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آ گئی. اور عمران خان صاحب نے اچھی بات کی تھی اور انہوں نے ایکسپٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ آنے والے وقتوں میں اس کو اور بہتر کرنے کے لیے اس کو سن لیں. بارہا حکومت کو جان بوجھ کے ملوث کرنا کہ جی حکومت امپریشن تو یہی دیا جا رہا ہے نا کہ جو نادرا ہے اس پر حکومت اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہے. وہ دیکھیں الیکشن جہاں پہ جیت گئے وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی, جہاں پہ ہار گئے وہاں پہ دھاندلی ہوگی. میری عرض یہ ہے کہ کیا وہاں پر جن ان کے پولنگ ایجنٹس تھے انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں. ایشو تو ہماری سمجھ میں بھی آ رہی ہے, ہم یہ سمجھ میں متاثر ہیں کہ آپ کو غصہ کیوں چڑھا ہوا ہے. کوئی غصہ نہیں دیکھے, میں مسکرا رہا ہوں, آپ بھی مسکرا رہی ہیں, اب آپ بھی مسکرا رہی ہیں. میں شاہ صاحب کو ان کے سامنے وہ اپنے دیکھیں میں بتاؤں, ان کو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے اور غصے میں نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ الیکشن انہوں نے تو کروائی نہیں, بجا کہہ رہے ہیں. الیکشن تو کروائے ہیں الیکشن کمیشن نے اور نگران سیٹ اپ نے, ٹھیک ہے. اب ان پر اگر تنقید ہو رہی ہے تو کون کر رہا ہے؟ ہر سیاسی جماعت کر رہی ہے. کس سیاسی جماعت نے 11 مئی کے الیکشن پر تنقید نہیں کی اور دھاندلی کا سوال نہیں اٹھایا؟ یو نیم می ون پارٹی. اب اس ماحول میں ہم نے کیا کہا ہے, ہم اعتراضات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے مستقبل کے لیے, فیوچرسٹک بات. شاہ صاحب وہ ٹرننگ پوائنٹ کب تھا؟ دیکھیے آپ کی بات کو تو ڈبل کرتے ہوئے چودھری نثار کہہ رہے تھے 4 کیا 272 حلقوں میں جا کے تصدیق کراؤ. وہ ٹرننگ پوائنٹ کب آیا؟ میں بتاؤں, دیکھیں ہوا ٹرننگ پوائنٹ آیا جب کراچی میں کچھ تھم ویریفیکیشن ہوئی تو بہت سی چیزیں, بہت سی کلائی کھلی. ایک ایشو آیا ویریفائبل اور ان ویریفائی ووٹس کا, ٹھیک ہے. جو ویریفائڈ ووٹس ہیں جب ان میں بھی ایک ایک انگوٹھے کے 32 ووٹ سامنے آئے تو پریشانی اور ایک چیز آئی, لیکن کہ وہ کراچی تک تھی تو بات جب اس کا رخ پنجاب کی طرف ہوا اور این اے 118 پر میں نے اور آپ نے آرڈر نہیں کیا, الیکشن ٹریبیونل نے آرڈر کیا تھم ویریفیکیشن کا, چیئرمین نازا تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر آج سٹے آ گیا ہائی کورٹ سے, ٹھیک ہے, اور سب جوڈس میٹر پہ پریس کانفرنس ہو جاتی ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں فیوچرسٹک کر لیں, اس جھگڑے میں نہ پڑیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ تو ہمارے ساتھ مل کے آئیے آگے چلیں. عمران خان نے کیا کہا, اس نے کہا دیکھیے ملک کے لیے شفاف الیکشن ہماری جمہوریت کی ضرورت ہے.
ہم تجویز پیش کرتے ہیں کہ آئیے ہم مل کے بیٹھ کر بایو میٹرک سسٹم انٹروڈیوس کریں. ہم خیبر پختونخوا میں بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے بلدیاتی الیکشن کروانا چاہتے ہیں. کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ مہر میری بات نوٹ کر لیجئے. اس پروگرام میں جس انداز میں بلدیاتی الیکشن یہ کروانے جا رہے ہیں پنجاب میں، اگر ایسا الیکشن ہو گیا جس طرح حلقے بندی ہوئی ہے، جس طرح ڈی سی اوز کے تحت کرایا جا رہا ہے، الیکشن کے نتیجے قبول نہیں ہوں گے. میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن کی ساکھ متاثر ہوگی. میں شاہ صاحب کو تجویز پیش کر دیتا ہوں. آئے مل کے بایو میٹرکس جو بھی آپ کہتے ہیں تجاویز پر کر لیتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ جو میگنیٹک انک ہے، جس طرح یہ ان کے ہے تحفظات دور ہوں، کل پھر یہ کہیں گے جی لوکل باڈی کے ہم نے انتخابات کو ڈیلے کر دیا، آئیں بیٹھ کر ایک میں کہتا ہوں انتخاب اگر ڈیلے ہوتا بھی ہے تو سر ایک چھوٹا سا مسئلہ کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے کہ انتخابات کی شفافیت پہ اٹھتے سوال جو کہ ویلڈ ہیں، لاجیکل ہیں، وہ بوائیکاٹ تک کس طرح پہنچ گئے اور اہم ایشوز اس ملک کے کیوں نہیں اب پارلیمان میں ڈسکس ہو رہے. یو این نے بھی متفقہ قرارداد منظور کی ہے ڈرونز کے خلاف، مگر ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہیں کوئی بڑا پوائنٹ نہیں ہے ڈسکشن کے لیے. اگلا لاہے عمل کیا ہے؟ نہ اپوزیشن بیٹھ کے سوچ رہی ہے، نہ حکومت اس کے اوپر کوئی بات کر رہی ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ہارون رشید صاحب بتائیے کہ انگوٹھوں کی تصدیق پنجاب کے 4 حلقوں میں ہونا وہ بڑا مسئلہ ہے، یا 22 دسمبر کو جو خان صاحب نے کہا ہے جلسہ نہیں تاریخی مظاہرہ کرنے جا رہا ہوں، زیادہ کیا بڑا ایشو ہے کہ پرویز رشید صاحب ایک سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں آگ بگولا ہو رہے ہیں، تو دوسری سائٹ پہ سعد رفیق اور چودھری نثار صاحب؟ اور پرویز رشید کو تو چھوڑے نا بیچارے کو، اس کو وہ بیچارے کبھی اسی طرح بھٹو کے گن گایا کرتا تھا. وزیر اطلاع مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ عمران خان ہے. مسئلہ ایک ایسا اپوزیشن لیڈر ہے جو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا. مجھے تو ایسے اتفاق نہیں ہے 22 کا، میرا خیال ہے یہ قبل از وقت کر رہے ہیں اور ان کو فوکس نہ وہ اس پہ کرنا چاہیے تھا. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، میں تو پالیٹیشین نہیں ہوں. نہ یہ سپلائی روکنی چاہیے تھی، نہ یہ دوسری چیزیں کرنی چاہیے تھی. یہ دھاندلی والا جو مسئلہ ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے تھا، گریجولی پریشر بڑھانا چاہیے تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی جگہ پہ بیٹھ کے سوچا جائے تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ 40-50 سیٹوں پہ دھاندلی نکل آئی. دیکھیں چودھری صاحب نے تو خود کہہ دیا کہ 60-70 ہزار ووٹ جو ہیں وہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہی نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے ویریفائی کیے ہی نہیں جا سکتے. اب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا طریقہ ہوتا ہے. ابھی عمران خان کیا داد و تحسین کے ڈونگرے برسا رہے تھے چودھری نثار پہ، اور کچھ دن پہلے بہت ناراضگی تھی. یہ بیٹھ جائیں عمران خان اور چودھری نثار اور کچھ لوگ جو بھی دونوں طرف سے لوگ بیٹھ جائیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آبویسلی دوسروں کو بھی، یہ چند دنوں میں طے کیا جا سکتی ہیں ساری چیزیں اگر طے کرنی مقصود ہوں. اور اگر ایک دوسرے پہ پریشر ڈالیں. آپ غلط تجویز دے رہے ہیں. انتخاب کی شفافیت پورے حق کا کیا جائے گا نا. وی ڈونٹ وانٹ اندر مل کے وی وانٹ انسٹیٹیوشنز کریکٹ کریں. عمران سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے الیکشن کے نتائج قبول کیے، دھاندلی قبول نہیں کی. دھاندلی تو کوئی بھی نہیں قبول کرے گا، عدالتیں نہیں کریں گی، میڈیا نہیں کریں گی. طریقہ کار طے کیا جائے گا، جانچنے کا فیوچر میتھڈ طے کیا جائے گا اگلے الیکشنز کے لیے. نہیں بھائی، اس تنازع کی بات کر رہے ہیں. اسی کے لیے چیخنے سے کیا مسئلہ ہے؟ لوگ نادرا اور الیکشن کمیشن جب موجود ہیں، سپریم کورٹ موجود ہے، تو یہ دونوں کیوں بیٹھے ساتھ؟ ان کا کیا بنتا ہے؟ ان کے ہاتھ میں تو اختیارات نہیں ہیں. جی بالکل یہی طے کیا جائے گا وہاں بیٹھ کے کہ معاملے عدالتوں میں اتنے دن میں طے ہوں گے، اس طریق سے طے ہوں گے. یہ ڈیٹیلز ورک آؤٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. جب اسمبلی میں چیخیں گے ایک دوسرے پر اور غلط زبان استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ کیا ہوگا؟ طاہر القادری جیسے کردار ابھریں گے، پرویز رشید جیسے، مولوی فضل الرحمان جیسے، شیخ رشید جیسے، اور معاشرے میں فساد پھیلے گا. چیزوں کو حدود کے اندر رکھنا ہوتا ہے. جمہوریت میں ایک آہنگ چاہیے ہوتا ہے.
اختلاف کے باوجود ایک باہمی تعاون چاہیے ہوتا ہے. جمہوریت اسی طرح چلتی ہے, اسی لیے ماشاء اللہ میں اکنامک گروتھ ہوتی ہے اور جمہوریت میں نہیں ہوتی, حالانکہ جمہوریت میں زیادہ ہونی چاہیے. آپ کے تجزیے میں چودھری نثار کا کتنا وزن ہے پارٹی میں؟ جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو کوئی متنبع کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں چودھری نثار صاحب سے نہ صرف ارکان اسمبلی ڈرتے ہیں ان کے لہجے کی وجہ سے, ویسے تو ان کی ظاہر اسمبلی کی ایکٹیویٹی ہے, ان کے بالا تر لوگ بھی ڈرتے ہیں ان کے لہجے سے. پر وہ ان کے شہباز شریف کے بعد میں بیٹھا تھا, ایک دو اور بھی نون اخبار نویس عبد القادر حسن صاحب تھے, عباس اطہر صاحب تھے. میں نے ایک چھوٹی سی بات کی اتنے غصے کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, اور میں بھی آپ کو پتا کوئی زیادہ اٹھا نہیں رکھتا کس, تو پھر فوراً ہی وہ سنبھل گیا اور انہوں نے کہا اچھا ایسے کرتے ہیں. اور یہ چھوٹی سی ایک بات تھی, وہ غصہ کرتے ہیں حالانکہ وہ بڑے فہیم آدمی ہیں, پالیٹکس کو سمجھتے بہت ہیں. یہ بیٹھے ہیں آپس میں بیٹھ کے طے کریں, یہ حدود ہیں گفتگو کی, اور ایک دوسرے کے ساتھ شائستہ کہ میں شاہ محمود صاحب سے اگری کرتا ہوں, الفاظ کا معاملہ نہیں ہے, رویے کا معاملہ ہے. تو پوزیسو ایٹیٹیوڈ ہے چودھری صاحب. اس رویے کو اگر آپ تبدیل نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں معاملات حل تو نہیں ہوتے نظر آ رہے, بار بار یہی ہوگا پھر سے. ہماری تو خواہش ہے کہ سب مل کر چلیں اور پاکستان کے مسائل کو, جو مسائلستان ہے اس کا حل نکالیں. کراچی میں بھی عدلیہ نے فیصلے کیے, کوئی جہاں پہ مسئلے تھے وہاں پہ انہوں نے ری پولنگ کا بھی فیصلہ کیا, کچھ پولنگ سٹیشن پہ دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوئی, پولنگ ہوئی. تو یہ عدالتوں کا کام ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے, ٹرائیبیونلز کا کام ہے. ہمیں جو ہمارا ایک مقصد یہ ہے کہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو بلدیاتی الیکشن میں بھی یہی مسئلہ بنے گا جی کہ اپنی مرضی کے انتخابات کرا لیے, نتائج لے لیے, آ جائیں, میگنیٹک انک استعمال کرنی ہے, جو بھی آپ کے تحفظات ہیں ابھی دور کر لیتے ہیں. پھر بعد میں کوئی کہیں گے جی اپنی مرضی کر لی, یہ حکومتیں تھی. آپ 4 حلقوں کے تحفظات دور کرنے پہ ہم بالکل ناراض, ہم کب ناراض؟ میں آپ کو دکھاتی ہوں شاہ جی, آپ کے پاس میں آپ کو بتاؤں گی آپ کیوں ناراض ہیں. میں سعد رفیق صاحب کی تجویز سناتی ہوں آپ کو. جی, جس طرح بلدیاتی انتخابات کروانے کا ارادہ ہے, خدا کے لیے مت کروائیں. جی نقصان ہوگا, جمہوریت کو نقصان ہوگا, آپ کی کریڈیبلٹی کو نقصان ہوگا, اور یہ سب کچھ ایک دفعہ پھر دہرایا جائے گا. شاہ صاحب نہیں جائے گا اس سے بڑے پیمانے سعد رفیق صاحب نے آپ کے لیے تجویز دی ہے, سنائیے پلیز. تو 4 حلقے پی ایم ایل این کے, تو عمران خان صاحب آپ کو یاد رہے, آپ اپنے 4 حلقے بھی ساتھ لے جاتے. عمران خان صاحب اپنے حلقے کی بھی ذرا ویریفیکیشن مانگے نا ذرا, جہاں سے آپ جیتے ہیں. اور وہ جو بی جمالو ہے شیخ رشید, میں نے جان کے کیا بی جمالو, تاکہ اس کو پتہ لگے اور وہ جواب دے. شیخ رشید کا بھی حلقہ جو ہے اس کو بھی آپ لے کے جائیں بیچ میں, اور شفقت محمود صاحب کے حلقے کو بھی لے کے جائیں, اور پرویز خٹک صاحب کے حلقے کو بھی, تو پتہ لگ جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. آپ کیوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں کر دیتے؟ ان کو مسئلہ ہے بس یہ 4 حلقے. کوئی اعتراض نہیں ہے. عمران خان نے کہا میرے حلقے کا آغاز کر دے, آپ نے کہا ہے, اس نے کب انکار کیا؟ ایک دوسری بات یہ ہے, جس کو اعتراض ہوتا ہے وہی جنبش کرتا ہے نا, عذرداری وہی داخل کرتا ہے. ہمیں اعتراضات تھے, ہم نے عذرداری کر دی, ان کو تھے وہ کر دیں. کس نے روکا ہے ان کو؟ کس نے روکا عابد بھائی؟ ہم نے بھی نہیں روکا ہوا. عدالتوں میں جائے نا, دیکھیں میں یہاں تو ان کو عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے. ابھی آپ ان کی باتوں کو فوکس نہیں کر رہی, آپ ہمیں پہ آپ تیر برسائی جا رہی ہیں. نہیں اب ان پہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جی اسٹے آ جاتے, اسٹے میں دیتا ہوں. میں نے اسٹے نہیں کہا, یہ نہیں ہے. دیکھیے بہن, بات یہ ہے, قانون کہتا ہے کہ 120 دن کے اندر فیصلہ ہونا ہے. 120 دن گزر گئے, فیصلے نہیں ہوئے. ہم نے کیا کیا, ہم سپریم کورٹ میں گئے اور ہم نے درخواست کی کہ جناب ان کے معاملات کو ایکسپیڈائٹ کروائیے, اور انہوں نے کہا کہ 15 دن کے اندر. آپ بھی ان کے خلاف چلے جائیں عدالتوں میں. میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے حلقے سے, جدھر بھی شاہ صاحب مطمئن ہے, عدالتوں سے مطمئن ہے, ہم عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں. عدالتیں جو فیصلہ کریں ہم اسے. ہارون صاحب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, کیا بولے یہ ہے کہ اس کو بلایا, اور بلایا بات کس نے کی, بلایا کہ چیف منسٹر نے بلایا نادرا کے چیئرمین کو, اور دیکھیے میرے سورس وہاں موجود تھا اس میٹنگ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بلایا اور پھر خود میٹنگ کرنے کے بجائے رانا ثناء اللہ کو بھیج دیا. رانا ثناء اللہ اس طرح کے نازک پیچیدہ مذاکرات نہیں کر سکتے, ہر آدمی کا ایک کام ہوتا ہے. اور ان سے یہ کہا آپ کی انشورنس پالیسی اس میں ہے کہ اس کو ڈیلے کرتے رہیں, اور ان سے یہ کہا کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے,
نادرا کے چیئرمین یہ کہا یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ نون لیگ ہے، یہ بڑے بے رحم لوگ ہیں، یہ معاف نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا، بات سنیے، انہوں نے کہا پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا میرے پاس عدالت کا حکم ہے، کیا کروں؟ میں تو کوئی فریق نہیں ہوں، میرا تو وہ ظاہر ہے تو پولیٹیشین نہیں ہوں، ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، اور وہ ان کو نکال دیں. اور میں ایک بات اور آپ سے عرض کروں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں انہیں بھی جانتا ہوں، انہیں بھی جانتا ہوں. 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں تھا اگر اس سے استعفیٰ لینا ہوتا. اس طرح توہین میں اس طریقے سے رات کو 1:30 بجے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے کنفرم کیا ہے، رات 1:30 بجے ان کی بیگم کے پاس چیک لے کے گیا. ان سے کہا اچھا وہ اب انہوں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا جواب میں، انہوں نے سختی نہیں کی، لیکن جب اور وہ صبح تیار تھے مینٹلی کہ وہ دفتر نہ جائیں، مگر جب وہ انہیں مطلب یہ کہا گیا کہ آپ گارڈ سے کہہ دیا گیا کہ دفتر میں داخل نہ ہونے دے تو وہ عدالت چلے گئے. نکالنا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. تحقیر کا یہ جو رویہ ہے نا اور شک کا، اندر ان کے دل میں وہم بیٹھ گیا ہے. اگر یہ نہ کرتے، اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. میں آپ کو نمبرز پیش کر دوں جن نمبرز ٹیلی فون نمبرز سے چیئرمین ناظرہ کو تھریٹننگ کالز آئی ہیں. ایک آدھ نہیں، میں آپ کے الزام دیکھیں میرے بھائی میں ٹوٹلی آپ ون سائیڈڈ ہو گئے. چلیے آپ کہیں میں اسمبلی میں کل پیش کر دیتا ہوں. آپ کریں، کل پیش آپ کریں. جانے سر اگر وہ نمبرز جن پہ پیش کر دیں گے اسمبلی میں پیش کر دیں. جن لوگوں نے نمبر دیے ہوں گے ظاہر انہوں نے ریکارڈنگ بھی رکھی ہوگی، ریکارڈنگ بھی دے دے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ریکارڈنگ آپ لے سکتے ہیں بھیا. نمبر سے تو کچھ ثابت نہیں ہوگا نا. آپ سن، اب نمبر سے کیا ثابت ہوگا؟ اب یہ ثابت کرنا ہے کہ بات کیا کی ہے. یہ کر لیں نا. فون کروں تو آپ کو سر اگر جسٹس کے یون کی کیس لیک ہو سکتی ہیں تو یہ تو کوئی چھوٹا معاملہ ہونا چاہیے. میں آپ کو فون کروں آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، آپ ویریفائی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ اس چیز پہ پی ٹی آئی احتجاج کرتی رہے گی جتنا بھی عرصہ یہ حکومت. اور اس میں لوگ باہر سڑکوں پہ کیوں جاتی ہے اپوزیشن پارٹیز؟ کیونکہ ان کو جب ریلیف پارلیمنٹ میں نہیں ملتا اور عدالت میں نہیں ملتا. جب پارلیمنٹ میں ریلیف نہیں ملے گا، پارلیمنٹ کا ایٹیٹیوڈ اتنا نان سیریس ہوگا. کیونکہ میرے ملک کے پرائم منسٹر، میں بے شک اپوزیشن کا ممبر ہوں، لیکن آنریبل نواز شریف صاحب ملک کے پرائم منسٹر میرے بھی ہے. پچھلے پتہ نہیں کتنے مہینوں سے آج تک وہ پارلیمنٹ میں آئے نہیں ہیں. ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں چودھری نثار صاحب. کل نماز کے بعد 5 آپ کے مسلم لیگ نون کے لوگ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے تھے. 5 خدا کا خوف ہے. نہ کبھی کورم پورا ہوتا ہے، نہ سوالوں کے جواب ملتے ہیں. 35 انسٹارٹ سوالوں میں سے 28 کے قریب تو ان آنسر تھے. تو پی ٹی آئی کہاں جائے گی؟ تو سڑکوں پہ جائے گی. مہنگائی کے مسئلے سب منسٹرز ہوتے ہیں. مہنگائی کدھر تمہارے نہیں ہے، ہماری بھی تھی. کل اگر آپ اجازت دیں اسٹیٹمنٹ موشن آتا ہے، اب ایک ہی طرف سے جوابات صحیح نہیں آتے. نان سیریس ایٹیٹیوڈ اگر پارلیمنٹ میں رہا تو ظاہر سی بات ہے اپوزیشن. سیریس ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ چلے آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں جی. سیریس ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ آپ کا کورم پورا ہوتا ہے، کے بغیر نہیں ہوتا. وہ تو ہمارے جتنے بھی ایم این ایز ہمارے جتنے بھی ان کے منسٹر صاحبان ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو صبح میٹنگز ہیں، ان کے صبح میٹنگز ہیں تو یہ سیشن شام کو بلا لیں. ان کا بنا کیا ہے. میں بتاتا ہوں 6 مہینے ہو گئے، ایک قانون پاس نہیں کر سکے. لیجسلیٹو بزنس کی عالم یہ ہے، بل کے بعد کوئی بل نہیں آیا، ایک بل پاس نہیں ہے. سر ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں. یہ گو کے بعد درست ہے کہ کل اسپیکر نیشنل اسمبلی نے شیخ آفتاب سے بھی کہا کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لو پھر یہ لوگ آئیں گے، ورنہ تو حالات اسی طرح رہیں گے. گو کہ چودھری نثار صاحب متنبع کر چکے ہیں تمام لوگوں کو کہ حلال کرو اپنا ٹی اے ڈی اے، آ کے جواب دیا کرو. ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر 22 دسمبر کو لاہور میں کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. شاہ صاحب بس یہ بتا دیجئے کہ جب اتنے بڑے بڑے مسائل ملک کو درپیش ہیں، نہ اندر ڈسکشن ہو رہی ہے، نہ لیجسلیشن ہو رہی ہے، نہ کورم پورا ہوتا ہے اگر اپوزیشن باہر چلی جائے، تو معاملات کس طرح بڑھیں گے؟ آج یو این نے متفقہ طور پہ ڈرونز کے خلاف بھی قرارداد منظور کر لی.
मगर once again there was nobody inside to discuss कि अगला स्टेप पाकिस्तान का क्या होना चाहिए. मैंने तो तजवीज़ कर दिया ना, जो आज जो यूएन ने किया है ये बड़ी खुशाइंद बात है और बड़ी हौसला अफजा एक पेशरफ्त है, और वो पाकिस्तान का स्टैंड और बिलखसूस इमरान खान का स्टैंड को इंडोर्स किया है आज अक़वाम मुत्तहिदा ने. फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट. आप माने लगाने हंस लो, आप हंस लो, आपकी मर्जी है. उन्होंने कहा कि इलीगल है, इस कार्रवाई को बंद होना चाहिए. पूरी गवर्नमेंट भारत आ गया, वो कर अच्छी बात है. हम आपके किरदार का एतराफ करते हैं, लेकिन देखिए किसने मसला उठाया था, कौन वजीरिस्तान जुलूस लेकर गया था, किसने पार्लियामेंट में बात की, कोड पिंक के साथ, रिपीव के साथ कौन इंगेज कर रहा था. चलिए उससे आगे चलिए. बात यह है कि ये काफी नहीं है. जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आई है वो मॉरल विक्ट्री है, रिकमेंडेटरी है. Absolutely, it's not binding. मैंने तजवीज़ किया हुकूमत अगर सीरियस है तो सलामती काउंसिल में जाए, वरना इस करारदाद का वही हाल होगा जो नेशनल असेंबली में पाकिस्तान में हमारी करारदादों का होगा. Exactly. ओके, अनफॉर्चुनेटली सर इसके ऊपर आपको गौर फिक्र करना चाहिए. ये बता दीजिए कि 22 दिसंबर में लाहौर में जो मैं जलसा नहीं कहूंगी कि खान साहब ने कहा इसे जलसा ना कहो, तारीखी मुजाहिरा कहो, वो जो करने जा रहे हैं सर, मैं देखे मुजाहरा सर आपको मैसेज उसका पैगाम गूंज रहा है आपके ज़हनों में? कोई नहीं गूंज रहा, उनका राइट बनता है, बिल्कुल करें. लेकिन महंगाई महंगाई किधर नहीं है, महंगाई किधर नहीं है. इनके सूबों में क्या, जहाँ पे अपनी इनकी हुकूमत है उधर क्या. अब कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, एक सेकंड शाह साहब, कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रोज मरते हैं, कभी इमाम बारगाह में हमले होते हैं, कभी चर्चेज कभी किए. आपको यही कह रहा हूँ कि जो मसाइल है, जो मुल्क के मसाइल है, आए मिलकर बैठ के टेबल पर उसको हल करें, ताकि जिन लोगों ने हमें वोट दिया 18 करोड़ अवाम को, आप तो उनकी दछियां बखेरने के आगे सड़कों में. हम अंदर आके बात नहीं कर सकते. आप कहते हैं तमाशा लगाया हुआ, एक घंटे की तकरीरें चौधरी निसार करते हैं. हमेशा चौधरी इमरान खान साहब ने जब भी बात की, चौधरी निसार साहब ने बड़ा पॉजिटिव उससे रिस्पॉन्ड किया. नहीं, इजाजत नहीं है अगर पार्लियामेंट, सब पार्लियामेंटेरियंस इक्वल है, सारे बात करते हैं. तो बस चौधरी निसार खान साहब भी बात कर सकते हैं. कभी जो भी ऑपोजिशन की तरफ से पॉइंट रेज होता है उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है. लेकिन मेरी बात सुने, गंभीर हालात है, आए मिलकर मुल्क को निकाले. आज ये वजीर खजाना साहब ने भी यही फरमाया. एक सेकंड नहीं, मैं आपकी साइड आपसे पूछना चाहिए, मैं किसी से नहीं हूँ, मैं आपसे से बैठ दूं कि आप सारे इधर दो तीन. देखिए आबिद ने कहा कि महंगाई पे शोर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कह रहे महंगाई. देखिए या तो नहीं है या तो हर जगह है. ये बताए फिस्कल डेफिसिट किसने मैनेज करना है, वफाक ने या सूबे ने? सर आज असेंबली में आज होते हैं. सुन तो लो. फिस्कल डेफिसिट किसने मैनेज करना है? वफाकी हुकूमत ने. मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? वफाकी हुकूमत. रुपये की डिवैल्यूएशन हुई है, उससे महंगाई हुई है, कौन कंट्रोल करता है? वफाकी हुकूमत. डॉलर चढ़ रहा है, मेरे पास एक तजवीज़ है, मुल्क से निकाले. मैं सीरियसली बात कर, मेरे पास एक तजवीज़ है. देखिए जी, इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए कि अपोजिशन 3 साल के लिए मोहलत दे हुकूमत को, मगर हुकूमत भी कुछ चीजें तस्लीम कर ले. यही तजवीज़ मसलन नवाज